अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, मैं हर हफ़्ते जब प्रोग्राम शुरू करता हूँ तो आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरा दिल अजीब उदास सा है, बुझा हुआ है। मैं आपको वेलकम तो नहीं कह रहा, उसकी वजह आप सब जानते हैं कि आज जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है और जो कुछ हमारे दिलों पर बीत रही है, ये एक ऐसा मौसम है कि इसको अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। आज हम अपना प्रोग्राम पेशावर में शहीद होने वाले उन मासूम बच्चों के नाम कर रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्रोग्राम का आगाज़ मैं कहाँ से करूँ, ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, तो मैंने खालिद इरफान साहब की एक नज़म के तवील नज़म थी, उसके 4 अशार लिए हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। इस कैफियत पे उन्होंने लिखा कि वो मेरे बाग़ के गुंचे, वो महकते फूल, वो मेरे बाग़ के गुंचे, वो महकते फूल, आखिरी बार मेरे बच्चे गए थे स्कूल। आज तैयार हुए थे वो हमेशा की तरह, आज तैयार हुए थे वो हमेशा की तरह, आखिरी बार बुज़ुर्गों से दुआएं ली थीं। फ़र्श रंगीन है और मौत के सन्नाटे हैं, फ़र्श रंगीन है और मौत के सन्नाटे हैं। ज़ालिमों ने मेरे बच्चों के गले काटे हैं, ज़ालिमों ने मेरे बच्चों के गले काटे हैं। शहर जल जाएगा, स्कूल उजड़ जाएंगे, शहर जल जाएगा, स्कूल उजड़ जाएंगे, हुक्मरानों के दिलासों का यकीन आने तक। आज हर आँख अश्कबार है कि ये हमारी कौम के अंदर एक इतना बड़ा सान्या हुआ है पेशावर में आर्मी स्कूल में कि ये कभी भी हम इसको भुला नहीं सकेंगे। इन ज़ालिमों ने, इन तालिबान ने, ज़ालिमान ने स्कूल में दाखिल होकर मासूम बच्चों को सामने खड़ा कर कर उनके सरों पे और सीनों पे गोलियां चलाई हैं। आज मेरे पास कोई ऐसा टॉपिक नहीं है इस प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए जिसको हम डिबेट बनाएं। आज तो सिर्फ आप अपने जज्बात जो है वो शेयर कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ जो है ये उन दुखी माँ बाप तक भी पहुँचे जिनके बच्चे उनसे दूर हो गए, हमेशा के लिए बिछड़ गए, और पूरी कम्युनिटी जो है उसको एक पेज पे होना चाहिए। यही आज के प्रोग्राम का मकसद है। चंद अहम पॉइंट, 4 बहुत अहम पॉइंट हैं मेरी निगाह में जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उस पे आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 कि जब आप इस हादसे को इन्वेस्टिगेट करें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर भारत की फाइनेंसिंग और अफ़गानिस्तान की जगह, ये 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसके सबूत बहुत वाज़ेह तौर पे मौजूद हैं। मोदी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने कहा था कि इनको एक ऐसा घाव लगाओ, उनके ये लफ्ज़ हैं इन्वर्टेड कॉमास में, इनको एक ऐसा घाव लगाओ कि जिसको ये मुद्दतों याद रखें। और 16 दिसंबर जो है वो सुकूत ढाका के हिसाब से आप जानते हैं कि हमारे लिए किस कदर मुश्किल दिन है, और उसी दिन के अंदर ये प्लानिंग करके जस्ट टू इंटिमिडेट पाकिस्तानी फोर्सेस इन वज़ीरिस्तान ये प्लान किया गया, फाइनेंस किया गया इसको। और इंडिया की फाइनेंसिंग आज से नहीं है, एक बहुत अरसे से चल रही है, और सारी बड़ी ताकतें इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जब आप अपने अमेरिकन फ्रेंड से बात करें, उस सर्कल में जाएं, तो इस बात को ज़रूर सामने लाएं। हमारे ख़िलाफ़ तो बेबुनियाद तौर पे भी भारत प्रोपेगेंडा करता है और बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। अब जब सच सामने आया है तो हमें चाहिए कि हम अपने उस सर्कल के अंदर इस आवाज़ को उठाएं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि
پاکستان میں جو لوگ بھی دہشت گردی میں ملوث ہیں، آج تک 8256 لوگ ایسے ہیں جن کو موت کی سزا ہونی چاہیے دہشت گردی میں انوالو ہیں۔ ان کو 2008 میں آصف زرداری صاحب نے یورپی یونین اور این جی اوز کے دباؤ میں آ کے کہ ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے اور آپ کو فائنینس نہیں دیں گے اور آپ جو ہے یہ پھانسی کی سزا ختم کریں، یہ سزا انہوں نے روک دی تھی۔ شہباز شریف صاحب کو ایک دفعہ طالبان نے دھمکی دے دی تو وہ جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے اس کو کنٹینیو کر دیا۔ اب آرمی چیف کے کہنے پہ وزیر اعظم نے اعلان تو کر دیا ہے کہ وہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ پابندی ہٹا لی جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہی کافی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی میں کراچی سے لے کے کشمیر تک جہاں کہیں پہ بھی کوئی بھی دہشت گرد ملے اس کو فوجی عدالت میں لایا جائے، وہاں سے موت کی سزا دی جائے، کیونکہ جب تک آپ کسی کو ٹانگیں گے نہیں جب تک کوئی بھلائی نہیں ہونے والی۔ اس پوائنٹ پہ بھی میں چاہتا ہوں آپ اپنی رائے دیجیے گا۔ اور پوائنٹ نمبر 3 بہت اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے، ان ظالمان طالبان کا راستہ روکنے کے لیے، اس یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے ہمدردی پاکستان کی ہر واک آف لائف میں موجود ہے۔ ان کے لیے ہمدردی فوج میں بھی موجود ہے، خفیہ ایجنسیز میں بھی موجود ہے، مساجد میں موجود ہے، مدرسوں میں موجود ہے، محلوں میں موجود ہے۔ اب جب تک ہم ان لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھائیں گے کہ آپ جن کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، سافٹ کارنر رکھتے ہیں، دیکھیے وہ آپ کو خون میں نہلا رہے ہیں، وہ آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کے بزرگوں کے ساتھ، آپ کی خواتین کے ساتھ اسلام کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ اسلام میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جنگ ہوئی تو سب سے پہلے یہ بات واضح کر دی کہ کسی بچے کو، کسی بزرگ کو، کسی خاتون کو ان کو کچھ مت کہنا۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو 131 بچوں کو اسکول کے اندر گھستے ہیں، مارتے ہیں؟ ان کی ٹیچر نے ریزسٹ کیا تو اس ٹیچر کو انہوں نے باقاعدہ آگ لگائی۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام میں کہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک انسان کی بے گناہ جان لے لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور آخری پوائنٹ نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام پاکستانی تنظیمیں جو یہاں پر ہیں اور وہ ویجل کینڈل لائٹ ویجل کر رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی آپ اپنے اپنے علاقے کے جو سینیٹرز ہیں ان کو خط لکھیے، ان سے کمیونیکیشن بڑھائیے اور انہیں بتائیے کہ پاکستان دہشت گرد نہیں ہے، پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، ہم وکٹم ہیں دہشت گردی کے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پہ مزید بات کروں، ایک کال ہے، پہلے اس کو لے لیں۔ ہیلو، السلام علیکم، یو آر آن دی لائن۔ ہیلو جی، یس جی، گو ہیڈ پلیز۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن اپنا تعارف کرائیے اور بتائیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ جی، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب میں نے آج نیوز سنی تو جی میرا نام یسرا ہے۔ جی جی، آپ کی ٹی وی کی آواز اگر آپ کم کر لیں گی یسرا تو آپ آسانی سے بات کر سکتے ہیں۔ میرا نام یسرا ہے جی یسرا، اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج میں خبریں سن رہی تھی تو میں نے یہ سنا کہ جہاں انہوں نے بچوں کو، معصوم بچوں کا قتل عام کیا، ان کو شہید کیا، تو وہاں پہ ان کے اپنے اسکول کا بھی کوئی بندہ انوالو تھا۔ تو ایک شعر یاد آ گیا کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ اب تک تصور سے باہر ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائشوں کو ختم کرے اور ہمارے ملک کو انسانوں کی طرح رہنے کا ایک طریقہ سکھا دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آج ہر حساس دل جو ہے وہ اس واقعے کو کنڈیم کر رہا ہے۔ اور ایک اور کال۔ ہلو، السلام علیکم، یو آر آن دی لائن۔ Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. I just wanted to call you.
I knew that you would bring up the topic, and your shows are always amazing. Okay, could you kindly tell me your name, where you're calling from, and then you can... My name is Sidra. I'm calling from New Jersey. Oh, you're calling from New Jersey. Yeah. Okay, all right. I mean, the event that happened yesterday was beyond ecstatic, with such a great loss of life. And so, like, with this, I mean, you should look at people or society, I think we should look at the greater picture. I mean, like yesterday, 141 kids, innocent kids died. But, Right. you know, if you look at it, there's been issues before. In Kuwait, I think 50 kids died in a mosque. Or, you know, if you look in Karachi, 10 people die on a daily basis due to terrorism. So if we look at that, we see that the problem lies within our society, within our government. There's no initiative to conquer terrorism. That's why things happen. And these things need to be stopped, right? So we should look at it from a larger scale. What are our politicians doing? They're doing nothing. When they go, they have 90% of like the police population with them guarding their lives. Who's guarding the normal person, you know? There was like no police around the situation that happened yesterday in Bishar. And what we need to see is what's the country doing for the common man? I mean, over there, if you see on the road, you see a nice car, but there's like 10 gunmen around it. Why? No one's going to kill you. People are killing the common man, you know? That's where the life, excuse me, sorry. That's where the life lies, right? So why are people stopping people on, like, you know, motorbikes, people who barely make it every day? Like, why are they doing it for them? And, like, not for people who are, you know, who have more. They're always guarding them. There's no terrorism attack on those people. Thank you, caller. Thank you very much. I think you did make a very good, valid point that we have to go on a big spectrum and find out the root causes of this problem in Pakistan. And as you know, that we have these people from all walks of life who, from Afghanistan, from India, from so many other countries who are trying to vilify Pakistan. They are trying to intimidate us. But we are a nation who is ready to take the challenge all the time. Inshallah, this is a bad time. We are taking this challenge, and we will come over successfully in this challenge, inshallah ta'ala. यहाँ पे ख़वातीन हज़रात एक छोटा सा ब्रेक लेना है क्योंकि मुझे ज़रा पानी पीना है and we'll be back right after these. Smartify NYC. Be smart. Buy smart. Health and beauty products, herbal supplements, fitness products, and much more to make you look smart and feel smart. Log on to www.smartifynyc.com and get a 10% discount. Promotional code SMART786. SmartifyNYC.com. ख़वातीन हज़रात, आज हम बात कर रहे हैं पेशावर में शहीद होने वाले उन बच्चों के मुतालिक, उस दहशतगर्दी के मुतालिक जो अभी पाकिस्तान में हुई। ये एक अजीब अलमिया है इस दुनिया की कितनी सफाकी और चालाकी है कि दहशतगर्दी की जंग में अब तक हमारे 50,000 लोग मारे जा चुके हैं। 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ख्मी हो चुके हैं। $30 बिलियन से ज़्यादा का हमारा माशी नुकसान हो चुका है। और इन तमाम कुर्बानियों के बाद आज सारी दुनिया में हमें दहशतगर्द मुल्क भी समझा जाता है। हमारे घरों में दहशतगर्दी की जाती है, हमारे स्कूलों में, मसाजिद में, बाज़ारों में, हर जगह दहशतगर्दी की जाती है। दहशतगर्दी का विक्टिम हम बनते हैं, जानें हम देते हैं और बदनाम भी हम होते हैं। ये किस किस्म का सौदा है जो हमारी गवर्नमेंट्स ने किया है? ये किस किस्म के फ़ैसले हैं कि जिनको हम भुगत रहे हैं कि सब कुछ कुर्बानी देने के बावजूद भी आज हमें जो है वो बड़ी शक की निगाह से देखा जाता है।
ہمارے لیے جو ہے ایک منفی سوچ پوری دنیا میں پیدا کی گئی ہے. کیوں؟ ہمارے گرد جو ہمارے حریف ہیں وہ ہم سے کام بھی لیتے ہیں اور ہمارے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. آج دیکھیے کہ کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے کو پوری دنیا نے محسوس کیا، لیکن ہم پاکستانی اس حادثے کو صحیح معنوں میں پروپیگیٹ نہیں کر پاتے، سچائی کو بتا نہیں پاتے، خود اپنی کمیونٹی میں اور کمیونٹی کے باہر دوسرے لوگوں کو. یہ ہماری ناکامی ہے. ہمارے گرد ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمارے سروں پہ آ کے بم بھی پھاڑتے ہیں اور ہمیں دہشت گرد بھی کہلواتے ہیں. اور ہماری کمیونٹی کا میڈیا، ہمارے لوگ یہ بات کب سمجھیں گے؟ جو آج 4 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی ان تنظیموں سے جو یہاں پہ کینڈل لائٹ ویجل کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن خدا کے واسطے اپنے سینیٹرز کو خط لکھیے، بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کسی میڈیا کو جانتے ہیں، آپ کسی امریکن دوست کو جانتے ہیں، جس کو بھی جانتے ہیں، اور خاص کر کے اگر آپ میڈیا میں ہیں تو اپنی آواز تو بتائیے. تصویریں کھنچوا کے اخبارات میں لگوا لیتے ہیں، ہم ویب سائٹ پہ لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد رزلٹ کیا ہے؟ 0. بہت سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، خاص کر کے اس ملک امریکہ میں بہت دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہم ان دروازوں کو نوک نہیں کرتے، ہم ان کے پاس جاتے نہیں ہیں. سانحہ پشاور جو ہے یہ اب ہمیشہ کے لیے ہماری یادوں میں رہے گا. یہی آج ہمارا موضوع ہے. I'll take a call. Hello, السلام علیکم. You're on the line. جی بھائی، میں دلدار بلوچ بول رہا ہوں نیو جرسی سے. جی بلوچ صاحب. میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ یہ پہلی دفعہ جو ہے آپ کے پروگرام میں آپ نے اس چیز کو واضح کیا کہ دہشت گردی کا اوریجن کہاں سے ہے، وہ کون لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ان کو لاجسٹک دے رہے ہیں، جی. جو ان کو آرنامنٹ دے رہے ہیں، جو ان کو فوڈ دے رہے ہیں. ایکچولی بڑے دہشت گرد تو وہ ہیں. جی. ان ملکوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آج تک 50 چینل پاکستان میں چل رہے ہیں، پوری دنیا میں چل رہے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں بتایا کہ بھائی وہ ملک کون ہے. وہ ملک زیادہ ریسپانسیبل ہیں. جی جی بہت طالبان اچھی. تو ہیں ہی ہیں، وہ تو انہوں نے قتل عام کیا پاکستان کے اندر. آپ 50,000 آپ فرما رہے تھے. جی. دی نمبر ہیز ریچ 55,000 نو. اور ان جو بچوں کے ساتھ ہوا، مائی سینس آف گریف اینڈ سارو فار آل دوز فیملیز, please convey to them that we share all this loss. This is a great loss. بلوچ صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں اتنے اچھے کالرز ہیں، اتنے سینسیبل لوگ کال کرتے ہیں آپ کی طرح کے. میں کہتا ہوں یہ پاکستانی تنظیمیں، یہ فوٹو جو کھنچوانے والے لوگ ہیں، چلیں یہ اگر فوٹو کھنچوا رہے ہیں تو آپ جیسے لائق لوگ جو ہیں کم سے کم انہی کو چاہیے کہ وہ یہاں کے لوگوں کو اپروچ کریں اور اپنی رائے جو ہے وہ چاہے چھوٹے پیپر میں چھپ جائے، لوکل پیپر میں بھی چھپے تو بھی کوئی نہ کوئی اس کو پڑھے گا، یا کہیں نہ کہیں آپ کوئی ایسا پلیٹ فارم ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں کہ جس میں ہماری صحیح بات جو ابھی آپ نے کہی وہ سامنے آ سکے. جی. ہلو السلام علیکم. یو آن دا لائن. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خالد انصاری بول رہا ہوں. جی انصاری صاحب. بڑا افسوس ہوا دیکھ کے جو پشاور میں جو ہوا ہے. جی جی. سارا مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ابھی یہ 15 دن تک اس کا یہ چرچا ہوتا رہے گا. جی. اس کے بعد سب بھول بھال کے بیٹھ جائیں گے، پھر وہی اپنے نارمل روٹین میں لگ جائیں گے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہماری نیتیں نہیں ہے اس چیز کو ٹھیک کرنے کی. 10 آدمی ٹھیک کرنے، 20 آدمی اس کو بگاڑنے میں لگ جاتے. یہ سارا چکر ہے. تو جب تک یہ ہوگا نہیں، یہ کسی طرح بھی یہ جو مسئلہ ہے حل نہیں ہوگا. اچھا انصاری صاحب مجھے ایک بات سمجھائیے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بہت ہی پریکٹیکل بات ہے، اور ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو سب لوگ قریب آ جاتے ہیں، لیکن جب سے کچھ دن گزرتے ہیں پھر دور ہو جاتے ہیں. وہ اسٹیم جو بنتی ہے اس کو کیسے کیپ آن کیا جائے، اس کو کیسے قائم رکھا جائے؟ طریقہ یہی ہے کہ سب مل کے اور خلوص نیت سے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ کرنا کیا ہے. جب تک خلوص نیت نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا. ورنہ دیکھیں خلوص نیت تو اس وقت شامل ہے، تقریباً تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل گئی ہیں. عمران خان صاحب نے اپنا دھرنا ختم کر دیا، ساری چیزیں گیو اپ کر دیں کہ نہیں یہ قوم کا ایسا وقت ہے کہ ہمیں ساتھ ہونا چاہیے. اب اس کو کیسے سسٹینیبل بنایا جائے اس سوچ کو؟
I think we lost the call. Hello, assalamu alaikum, you're on the line. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میں نے تو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ یہ میڈیا جو ہے ان کو کھل کے آنا چاہیے سامنے, اور جو پکڑا جائے دہشت گرد اس کو کم سے کم چہرہ تو دکھائیں, تاکہ جج صاحب ڈر کے مارے اگر اس کو چھوڑ دیں اور وہ کہیں نظر آئے تو کم سے کم پبلک تو اس کا خیریت لے لے. یہ تو اتنا جرم, اتنا بڑا مجرم بھی ہوتا ہے, اور انہوں نے ابھی جو 5 بندے مارے ہیں ان کو تو لاشوں کو ان کو ٹانگ دینا چاہیے کہ یہ ہماری عبرت ہے, ان بچوں کا یہ بدلہ ہے, کیونکہ تم نے بچے ہمارے مارے ہیں تو تم مر تو گئے ہو, لیکن یہ لاش اس وقت تک لٹکی رہے گی جب تک گدھ اور کوے کھا نہیں جائیں تمہاری لاشوں کو. جب تک یہ عبرتناک سزا نہیں ہوگی وہ کوئی لیسن نہیں لیں گے. ان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے, اور اگر وہ سزا دینے والے نہیں دے رہے ہیں تو ان کو پبلک کو چاہیے کہ پبلک ان کو سزا دے. جو جزا دینے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کام صحیح طرح کریں, ورنہ عوام ان کا بھی کام کر دے. نہیں, یہ جو بات آپ نے کہی ہے میں اس بات کو اب سپورٹ کرنے لگا ہوں کہ دیکھیے جب تک کہ کوئی ایسی کڑی سزا نہیں ملے گی, وہ کہتے ہیں نا کہ یو ڈونٹ کریکٹ دا مین یو ہینگ, یو کریکٹ ادرز بائی ہیم. تو آپ دوسرے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. جب تک کہ آپ ایک ایسی مثال قائم نہیں کریں گے, ان لوگوں کو ٹانگیں گے نہیں, اور لوگ جو ہے نہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ دیکھو اس کے بعد اینڈ رزلٹ یہ ہوگا, اس سے پہلے اصلاح کس طرح ممکن ہوگی. ہلو السلام علیکم, یو آر آن دا لائن. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں سعید آغا بول رہا ہوں جی, مشیگن سے. جی آغا صاحب. جی میں صرف یہ آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو سزائے موت ان کے لیے مقرر کی گئی ہے, اگر وہ نہ دی ان 10 دنوں میں تو یہ چیز ختم ہو جائے گی جی دوبارہ. تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جتنا زور ہم لوگ لگا سکتے ہیں کہ اس سزا کو جو ہے بحال کیا جائے, اور جن لوگوں کو کے لیے وہ سزائیں دے دی گئی ہیں ان کو کیوں نہیں دے رہے, ان کو کس کے لیے بٹھایا ہوا ہے, قوم کا پیسہ ان کو کیوں کھلا رہے ہیں. یہ آیا عمران خان کا میں فین ہوں, لیکن اس نے دھرنا چھوڑا ہے, میں اس کے بھی حق میں ہوں. یہ ہمارے بچوں کا سوال ہے. اس وقت کوئی ایسی ماں, کوئی ایسا باپ آپ مجھے بتا دے جو خون کے آنسو نہ روتا ہو. ہم کس سے, میں 73 میں پاکستان سے نکلوں جی, اور اب جو حالات دیکھیے ادھر جانے کو دل نہیں کرتا, خون کے آنسو رہے. ہمارے ماں باپ کی قبریں وہاں پر ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے, آپ کے ہاتھ میں اس وقت پاور ہے, آپ ضرور وہاں پہ کریں جو بھی کر سکتے ہیں, ان کو سزائے. اور اگر میں ہوں اس جگہ پر تو اسی اسکول میں ان کو پھانسی دوں. آغا صاحب بہت شکریہ. آپ نے جو ایک پوائنٹ کہا ہے وہ بہت ہی باریک, بہت ہی پروفاؤنڈ پوائنٹ ہے کہ اگر ودن 10 days ان کو سزا نہیں دی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ NGOs آ جائیں اور اپنا پریشر آن کر دیں اور یہ پھر بچ جائیں. یہ بہت اہم نکتہ ہے آغا سعید صاحب, تھینک یو ویری مچ جو آپ سامنے لائے ہیں. ویری ویری ویلڈ پوائنٹ. ہلو السلام علیکم. فاق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فاق صاحب مکرم خان بات کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صفات لوگ کم از کم اس وقت گورنمنٹ کی تحویل میں 500 ایسے درندے ہیں جو گرفتار ہیں, فی الفور ان کو جو ہے پھانسی دی جائے, فی الفور پھانسی دی جائے. اور ان کے چہرے ٹی وی پہ کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ طاقتور ہے اور حکومت کمزور ہے, ایون دو کہ آپ کی فوج بھی کمزور ہے, ہر ادارہ ان کے سامنے بے بس ہے. ان کالے لوگوں کا چہرہ, ان صفات درندہ صفت لوگوں کا چہرہ دکھانا چاہیے, اور جو ان کے وقت ہاتھ میں ہے ایجنسیز کے ہاتھ میں, ان سب کو سریعام پھانسی دی جائے تو جا کے کچھ جسٹس آئے گی. ورنہ یہ ہے کہ یہ پھر چند روز کے بعد صورتحال کیا ہوگی وہی, کیونکہ ہماری شارٹ میموری ہے ہماری قوم کی. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو پھانسی دی جائے اور ان کے چہرے دکھائے جائیں. جی بالکل بالکل بجائے, یہ بات بہت اچھی آپ نے بھی کہی ہے, پہلے بھی کالر نے کہی تھی. ہلو السلام علیکم, یو آن دا لائن. جی السلام علیکم, میرا نام عاصم خان ہے, میں مسز آگا کینیڈا سے فون کر رہا ہوں. جی عاصم صاحب. جناب کہنا یہ ہے کہ یہ ایسا واقعہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, یہ قوم کو اب یہ لازم ہے کہ دے شوڈ ناٹ forget this and they should continue to pursue the criminals behind this atrocious act. اور جیسے ہم ان ملکوں میں رہتے ہیں, یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جسٹس سسٹم, پولیس, پروسیکیوشن کبھی آپ کی جان نہیں چھوڑتا ہے کئی سال تک.
ہم روز ٹی وی شوز دیکھتے ہیں, 30-40 سال کے بعد بھی وہ کرائم سالو کر لیتے ہیں. ایک آدمی, ایک پروسیکیوٹر پیچھے پڑ جاتا ہے. ہمارا کام یہ ہے, ہماری قوم جو ہے وہ جیسے پریویس کالر نے کہا کہ ہم بھول جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے ملک میں لیکنگ ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم بٹن اپ جس کو کہتے ہیں, کہ جو چیز ہم چیزوں کو کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں. گھر بناتے ہیں پاکستان میں اور سارا کچرا اور ملبہ اور سیمنٹ اور جو ہے ریتی باہر چھوڑ جاتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا کام اب کمپلیٹ ہو گیا, ہم نے گھر بنا لیا, صاف کر لیا, سب کچرا باہر چھوڑ دیا. یہ اس طرح آپ یہاں کر کے دکھائیے ان ملکوں میں. بہت صحیح, بہت صحیح, بہت اچھی بات کہی آپ نے. ہلو السلام علیکم, یو آر آن دا لائن. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی, کہاں سے, اپنا نام ذرا تعارف کرا دیجیے اور اپنا پوائنٹ دیجیے. جی میں شبیر بول رہا ہوں پینسلوینیا سے. پینسلوینیا اسمال سا ٹاؤن ہے. جی جی شبیر صاحب. تو برادر میں بات آپ سے یہ کرنی تھی, ہمارے جو علماء ہیں نا, جی جی, ان کا بہت بڑا کردار ہے اس جو ٹیررزم کو ختم نہ کرنے میں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا کہ 2006 میں بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑا ایسا اٹیک ہوا تھا. وہاں کے سارے علماء نے اکٹھے بیٹھ کر ایک فتویٰ لکھا تھا اور پورے بنگلہ دیش کی مساجد میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا تھا. اور آپ بلیو نہیں کریں گے, میرے بھائی وہاں رہتے ہیں, اس کے بعد اور جو بندے پکڑے گئے اس کو 1, 2, 3 پھانسی دے دی گئی. اور اس کے بعد آج تک وہاں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, آج تک نہیں ہوا. اور انہوں نے کیا کیا, وہ بندے کہیں سے گئے تھے, انہوں نے اتنے اسٹرکٹ رول کر دیے ہیں ویزے کے, اور آپ تو وہاں جا کے پاسپورٹ لینا تو بہت دور کی بات, پاسپورٹ چھو نہیں سکتے بنگلہ دیش کا, اور ہم 5,000 روپے دے کے پاکستان کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں. کیا 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 حقیقتیں ہیں. ہلو یو آر آن دا لائن. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بتائیے اپنا نام, کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ جی میں اوہایو سے بول رہی ہوں, میرا نام نیلم ہے. جی نیلم بتائیے. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ جہاں تک میرا خیال ہے ملک کو تباہ کرنے میں جنرل کیانی کا بہت ہاتھ ہے. اتنے دن سے جنرل کیانی تھے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. راحیل شریف تو آ کے بہت کچھ کر رہے ہیں. میرا خیال اب راحیل شریف کو خمینی بننا ہوگا. جس دن وہ خمینی بن جائے پورا پاکستان صحیح ہو جائے گا. اچھا, جب آپ یہ کہتی ہیں کہ کیانی صاحب نے کچھ نہیں کیا, تو ذرا گیو می سم گڈ ریشنل, میں وہ بھی سننا چاہتا ہوں. یہ جیسے ضرب اسد کی بات ہے, ان کے زمانے میں اتنی دہشت گردی, ٹیررزم پیک پہ تھا, انہوں نے نہیں کیا کچھ. کرپشن پیک پہ تھا پاکستان کا, اور ویسے تو ابھی بھی ہے, لیکن اس وقت مطلب ویل نون فیکٹ تھا. انہوں نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ آپ کے جو ہے پوائنٹ جو ہے اس میں بڑا ویٹ ہے. السلام علیکم, یو آن دا لائن. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ جی میں سلیم بات کر رہا ہوں کینیڈا سے. جی سلیم صاحب. جی صورتحال یہ ہے, میں جو آج یہ پروگرام دیکھتا رہا اور ایک خبروں میں میں نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارے لیڈران اور ہمارے یہ سربراہان اور حکومت کے لوگ جو اس بڑی میٹنگ میں بیٹھے, وہاں بیٹھ کے بھی ان لوگوں کو ہنسنے کی اور چٹکلے چھوڑنے کی ضرورت تھی. کہاں پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کوئی چٹکلا چھوڑا اور سارے لوگ اس پر ہنس رہے ہیں. ان پر لعنت ہے, ان کو شرم آنی چاہیے. پوری قوم رو رہی ہے اور یہ اسی سلسلے کی میٹنگ میں بیٹھ کے ہنس رہے کسی چٹکلے پہ. بہت افسوس کی بات, بہت افسوس کی بات. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس دل سے ہنس سکتے ہیں آپ. سلیم صاحب بہت شکریہ. نیلم آپ نے ابھی جو ایک پوائنٹ کہا تھا وہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اب ٹائم نہیں ہے کہ اس پہ ہم ایکسپلور کر سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس پہ بات کریں گے کہ یہ حقیقت ہے کہ کیانی صاحب بہت سارے کام اگر کر جاتے تو آج کچھ حالات اتنے خراب نہ ہوتے, اور راحیل صاحب جو کام کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ فار بیٹر دین ہم. لیکن ہمیں کسی کا کمپیریزن نہیں کرنا اس وقت. خواتین و حضرات, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, کمنگ ٹو این اینڈ. اب کس دل سے میں خدا حافظ کہوں کہ اے پیارے بچوں, تم ایسے موسم میں ہم سے جدا ہوئے ہو کہ جس وقت درختوں کے بھی ہاتھ خالی ہیں.
اس موڑ پر ہم تمہیں کیا سوغات دیں. ہاں تم ہمیں ایک ایسے موسم میں چھوڑ کے جا رہے ہو, ایک نئے موسم میں, انتظار کا موسم. میں جانتا ہوں کہ یہ انتظار اب کبھی ختم نہیں ہوگا, تم لوگ اب کبھی واپس نہیں آؤ گے, لیکن شاید تمہارے اس طرح سو جانے سے ہمارے لیڈرشپ جو ہے وہ جاگ جائے, شاید ہمارے لوگ سمجھدار ہو جائیں. اے پیارے بچوں, ہم تمہیں ہر موسم میں یاد کیا کریں گے, اور اب ہمارا یہ انتظار تو ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا. الوداع اے پیارے بچوں, الوداع, الوداع, الوداع.